Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. If you are new, then welcome. My name is Maeve. Today I'm going to be telling you guys my revert story to Islam. तमाम दर्शकों को अस्सलामु अलैकुम और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा नाम मैफ है और आज मैं आप लोगों को अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनाने वाली हूँ कि मैं क्यों और कैसे इस्लाम की ओर आई। मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई। मेरे माता पिता मज़हब पर बहुत ज़्यादा अमल नहीं करते थे, इसलिए हमारे घराने में बच्चों को बहुत ज़्यादा मजहबी तालीम देने का रुझान नहीं था। यहाँ तक कि घर में धर्म के नाम पर कोई बातचीत भी नहीं होती थी। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं अपने डैड के भाई यानी अपने अंकल आंटी के पास रहने लगी और 3 से 4 साल मैं अपने अंकल आंटी और दादा दादी के साथ रही। उनके घर का माहौल काफ़ी धार्मिक था और मेरे दादा दादी मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में काफ़ी मालूमात देते रहते थे। इसके अलावा हम लोग हर संडे को चर्च भी जाते थे, इसलिए रोज़ाना रात को डिनर से पहले टेबल पर बैठकर गॉड की ब्लेसिंग्स को याद करते और इन सब चीज़ों पर खुदा का शुक्र अदा करते थे। मेरे दिल में अगरचे काफ़ी सवालात पैदा होते थे, मगर मेरे दादा दादी कहते थे कि खुदा से सवाल पूछना गुस्ताखी है कि खुदा ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, बल्कि हमें खुदा के हुक्म खामोशी से कबूल करने हैं और उन पर अमल करना है। फिर जब मैं 11 साल की हो गई तो मैं वापस अपने माता पिता के पास उसी घर में आ गई जिस घर में मैं इस वक्त बैठकर ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रही हूँ। मगर बदकिस्मती से मैं कुछ दिमागी बीमारियों से गुजर रही थी, जिनमें शदीद डिप्रेशन और कई दूसरी बीमारियां थीं। इसके अलावा मैं बिंज ईटिंग का भी शिकार थी, जिसकी वजह से मेरा वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। अपनी इन दिमागी बीमारियों की वजह से मुझे कई कई हफ्ते जाकर हॉस्पिटल के साइको वार्ड में रहना पड़ता था। मैं अब इन सारी तफसीलात में नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे इन चीज़ों का जिक्र करके शर्मिंदगी होती है। अगरचे मैं जानती हूँ कि वो बीमारियाँ अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से रहमत थीं, जिनकी वजह से मैं खुदा के करीब हुई, मगर फिर भी उनका दोबारा तज़किरा मेरे लिए तकलीफ़ देह है। मेरे ख़्याल में मुझे लगभग 14 से 15 मरतबा इलाज के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा और शुरू में ये 2-3 हफ्ते लंबा क़याम होता था, जबकि वक्त के साथ साथ ये कम होता गया और मैं 1-2 दिन बाद ही घर आ जाती थी। मगर वो काफ़ी तकलीफ़ दे वक्त था। इस दौरान में मैं मज़हब और खुदा से बहुत दूर हो गई थी। फिर जब मैं 14 साल की हुई तो मैंने दोबारा गॉड से ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने ऑनलाइन एक बाइबल ऑर्डर की क्योंकि मुझे खुदा से ताल्लुक़ जोड़ने का यही तरीका और यही रास्ता बचपन से मेरे दादा दादी ने सिखाया था। इसलिए मैंने फौरी तौर पर किसी और मज़हब के बजाय सबसे पहले क्रिश्चियनिटी में ही खुदा की तरफ जाने वाले रास्ते की खोज शुरू की। मगर मैं जैसे जैसे इसे पढ़ती जा रही थी, मैं खुदा से करीब होने के बजाय दूर होने लगी। मुझे मुख्तलिफ़ चीज़ों में कन्फ्यूजन पैदा होने लगी और मज़हब मेरे लिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग टॉपिक बनता चला गया कि जब मुझे पता चला कि बाइबल को कई मर्तबा तब्दील किया गया है। बाइबल के कई वर्जन्स हैं, मसलन किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन वगैरह वगैरह। और ये बाइबल ना ही खुदा का कलाम है, ना ही ये उस शख्स की बातें हैं जिस पर ये नाजिल हुई, बल्कि ये किसी तीसरे शख्स की तरफ से लिखी गई बातें हैं जो अपने ख़यालात का इजहार कर रहा है कि उसने बाइबल को कैसे समझा। ये तो किसी तीसरे शख्स की तशरीहात हैं कि उसने बाइबल को जैसे समझा वैसे अपनी समझ से बयान कर दिया। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया कि मुझे असली खुदा का कलाम कहाँ से मिलेगा।
کیونکہ مجھے کسی تیسرے کی تشریحات نہیں پڑھنی تھیں۔ میں خدا کا کلام پڑھنا چاہتی تھی، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے پتہ چلا کہ خدا کا اصلی اور خالص کلام کسی مذہب کے پاس نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے۔ میرے لیے یہ بات کافی حیران کن تھی۔ اس سے پہلے تو میں اسلام کے بارے میں وہی ساری نیگیٹو باتیں جانتی تھی کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، قتل و غارت گری ان کا کام ہے، عورتوں کے حقوق نہیں دیتے، ان کی عورتیں بھی مردوں کی مرضی سے زندگی گزارتی ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ قرآن مجید خدا کا اصلی کلام تھا، تو میں نے اسے پڑھنے کا ارادہ کیا۔ میں نے امیزون سے اپنے لیے انگلش ترجمے والا قرآن مجید آرڈر کیا۔ مجھے یاد ہے جب اپنی دادی کے گھر ہم سب رات کو کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے اور میں نے اپنے ڈیڈ کو بتایا کہ میں نے قرآن مجید آرڈر کیا ہے، میں اسے پڑھنا چاہتی ہوں، تو میرے پتا نے کہا، واو، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ اس بات سے خفا نہیں تھے، جیسے کہ میرے کئی فیملی ممبرز نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، بلکہ میرے ڈیڈ نے خوشی کا اظہار کیا۔ جب میں نے قرآن مجید کو ہاتھ میں لیا، جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا، اس وقت میری فیلنگز، میرے جذبات بہت ہی شاندار تھے۔ مجھے اس سے ایک کنیکشن محسوس ہوا۔ ایسا کنیکشن مجھے بائبل پڑھنے کے دوران کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ بہت ہی شاندار فیلنگز تھیں۔ اس کو پڑھ کر واقعی احساس ہو رہا تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اس کے پیج کے ایک طرف اصلی عربی یعنی اصلی خدا کا کلام لکھا ہوا تھا، اور دوسری طرف اس کی انگلش ٹرانسلیشن تھی۔ اس کی آیات کو پڑھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے خدا مجھ سے ڈائریکٹ باتیں کر رہا ہے۔ مجھے قرآن کی باتیں بہت عقلی لگ رہی تھیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہاں، واقعی قرآن جو کہہ رہا ہے، عقل بھی اسے تسلیم کر رہی ہے، واقعی ایسا ہی ہے۔ پھر میں نے آن لائن اسلامک ویڈیوز سرچ کر کے دیکھنی شروع کر دیں۔ میں نے اپنے سوالات کے جواب تلاش کرنے شروع کیے، مثلاً اسلام میں عورتوں کو آزادی کیوں نہیں ہے؟ مسلمان مرد عورتوں کو ان کی مرضی سے کپڑے کیوں نہیں پہننے دیتے؟ ان کو ہر وقت اسکارف میں کیوں رکھتے ہیں؟ مسلمان عورتوں کو ان کی مرضی سے شادی کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اور آبویسلی دہشت گردی۔ کیونکہ میں حیران تھی کہ اتنا خوبصورت کلام یعنی قرآن ایسی غلط باتیں کیسے کہہ سکتا ہے، اور اگر قرآن ایسا نہیں کہہ رہا تو پھر اسلام میں یہ سب کہاں سے آیا؟ میں بس یہی سب جانکاری حاصل کرنا چاہتی تھی۔ تو مجھے پتہ چلا کہ اسلام کی تعلیمات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام عورتوں کے حقوق کی مکمل حفاظت کرتا ہے، اور بلا شبہ اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے عورتوں کو وہ حقوق دیے جو کہ اس وقت کے عرب معاشرے میں عورتوں سے چھین لیے گئے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ اسلام بالکل بھی ویسا دین نہیں ہے جیسا کہ اس کے بارے میں غلط افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، بلکہ یہ اس کے بالکل ہی اپوزٹ، بہت پرامن اور عورتوں کے حقوق کا محافظ دین ہے۔ میں اسلام سے کافی متاثر ہو چکی تھی اور قریب اسلام قبول کرنے کے لیے تیار تھی کہ ایک دن اسی طرح میرے سامنے یہ بات آئی کہ اسلام پر ایمان لانے والے ہی جنت میں جائیں گے اور جو کوئی نان مسلم ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ میں یہ بات پڑھ کر تھوڑا اپسیٹ ہو گئی تھی۔ نہیں، میں یہ سب نہیں کروں گی۔ میرے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ میں اسلام قبول کر کے جنت میں جانے والی بن جاؤں اور میری باقی ساری فیملی نرک میں جائے۔ میں نے کچھ عرصہ قرآن کی اسٹڈی سے بریک لیا اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اپنے پیرنٹس کو بھی اسلام کے لیے راضی کروں اور انہیں بھی جنت میں جانے والا بناؤں۔ مگر یہ وقفہ بہت لمبا نہیں تھا۔
شاید 1 ہفتہ یا 10-12 دن کا دورانیہ ہوگا۔ اس دوران میں نے کئی نئے اسلام قبول کرنے والے لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں، کئی بہنوں اور بھائیوں کی مشقت بھری کہانیاں سنیں کہ ان کے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں کیا کیا مصیبتیں تھیں، ان کے گھر کے لوگوں کا کیا رد عمل تھا، اور میں فائنلی اس نتیجے پر پہنچی کہ میں پہلے خود اسلام قبول کروں، اور میری باتوں کے بجائے میرے عمل سے ان کو وہ اسلام زیادہ بہتر سمجھ آئے گا، اور زیادہ بہتر ہوگا کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو اسلام کی طرف دعوت دوں۔ پھر سب سے پہلے میں نے اپنے بڑے بھائی بہن کو اس بارے میں آگاہ کیا کہ میں اسلام قبول کرنے والی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بہت شاندار، یہ تو اچھی بات ہے۔ اپنے بڑے بہن بھائی کی طرف سے اچھے رد عمل نے مجھے حوصلہ دیا۔ پھر میں اپنے بڑے بہن بھائی کو ساتھ لے کر کچن میں موم کے پاس گئی اور ان کو بتایا، تو ان کے چہرے پر شدید حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ انہوں نے اچھا یا برا اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ بنیادی طور پر میری ماتا جی ان لوگوں میں سے ہیں جو دھرم تبدیلی کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے۔ ان کو بھی اسلام کی بہت زیادہ نالج نہیں تھی، اور ان کے خیالات بھی اسلام کے بارے میں وہی تھے جو کہ 90% مغربی لوگوں کے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی موم کو بتایا کہ میں کچھ حجاب آرڈر کر رہی ہوں اور میں اب مکمل جسم ڈھانپنے والے لباس پہنا کروں گی، کیونکہ میں اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد سے حجاب پہننا چاہتی تھی۔ اب الحمدللہ مجھے اسلام قبول کیے 10 مہینے ہو چکے ہیں۔ میں نے فروری میں اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد جلد ہی رمضان آ گیا، جو کہ میرے لیے بہت 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 ہی شاندار مہینہ تھا۔ میں نے کئی آن لائن ویڈیوز کو دیکھ کر نماز پڑھنا سیکھی، اور الحمدللہ میری بیماری بھی پچھلے 8 مہینوں سے ٹھیک ہو گئی ہے۔ میری میڈیکل رپورٹس بالکل ٹھیک آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اب 8 مہینے سے ہاسپٹل جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی ہے۔ اس ساری صورتحال سے میری پوری فیملی بہت خوش ہے، جبکہ میں جانتی ہوں میرا ذہنی سکون اسلام اور قرآن کی وجہ سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ میری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور اگر آپ اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گی اپنے اس ارادے پر عمل ضرور کیجیے، کیونکہ اسلام نے واقعی میری زندگی بچائی ہے، اور میں 100% گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں یہ لازمی آپ کی زندگیوں میں بھی خوشگوار تبدیلی لائے گا۔